बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं एक खूबसूरत व्लॉग के साथ कि बरसग़ीर में इस्लाम की आमद कैसे हुई और इसके जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं, किन शख्सियात ने इस्लाम लाने में अहम किरदार अदा किया, आज मैं इस पर बात करूँगा। इस व्लॉग के बनाने का मकसद हमारे बहुत ही अकीदतमंद मुल्तान की हासिलपुर की एक फ़ैमिली है। उन्होंने मुझे बताया कि आप बरसग़ीर में इस्लाम लाने की जो तारीख़ है आप उस पर बात करें, तो इसलिए मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ। यकीनन आज भी आपको मेरे व्लॉग से इंतहाई इस्तिफ़ादा हासिल होगा। बरसग़ीर में इस्लाम की जो आमद है ये इंतहाई दिलचस्प भी है और इसमें कई जंगें भी शामिल हैं। इसमें कुछ सूफ़िए कराम, उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। और इसमें आपको सबसे पहले तिजारत नज़र आएगी। सबसे पहले तिजारत की गरज से, फिर सूफियानी तबलीग करके और बाद में मुस्लिम हुक्मरानों ने फतूहात हासिल करके बरसग़ीर में इस्लाम को पहुँचाया। और मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको मुख्तलिफ़ तारीख़ी मराहिल के बारे में आगाह कर सकूं और इस मुख्तसर व्लॉग में आपको जामे मालूमात दे सकूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मौर्रिख़ीन ने इसके बारे में क्या लिखा है। और जब तारीख़ आप उठाकर पढ़ेंगे तो सबसे पहले मौर्रिख़ीन बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के दौरान ही तिजारत के ज़रिए हिंदुस्तान बरसग़ीर में इस्लाम पहुंचा था। और इसके इब्तिदाई असरात आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ही मिल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम ताजर वो हिंदुस्तान आए और वो अपने साथ इस्लामी अकायद लेकर बरसग़ीर में दाखिल हुए। इसका जो दौर है वो 7वीं सदी ईस्वी के करीब आपको मिलता है, जब अरब ताजर हिंदुस्तान के मगरबी साहिल, जो मौजूदा केरला भी कहते हैं या गुजरात उसको कहते हैं, जहाँ से ये इलाके शुरू होते हैं, वहाँ पर जब लश्कर अंदाज हुए और वो तिजारत की गरज से हिंदुस्तान पहुँचे, तो वो मुसलमान ताजर थे और वो अपने साथ बेहतरीन ज़िंदगी भी लेके आए। ये इब्तिदाई जो तबलीग है ये अरब के ताजरों की शक्ल में हमें दिखाई देती है। इन ताजरों ने जो मकामी लोग हैं, मकामी ताजर है, दुकानदार है, उनके साथ इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे और ईमानदारी के साथ उन्होंने मुतासिर किया उनको, फिर उनको इस्लाम में आने की दावत दी। और जो सबसे बड़ा वाक़या वो मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में वो नज़र आता है तारीख़ में कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया था, ये भी बरसग़ीर में इस्लाम फैलने का बहुत बड़ा ज़रिया हमें नज़र आता है। तारीख़ बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम की उस हमले ने बरसग़ीर में इस्लाम की बुनियादें डाली थी। ये एक अहम शख्सियत है और इन्होंने सिंध और मुल्तान के इलाक़ों को फ़तह किया और यहाँ पर इस्लाम की बुनियाद रखी। उन्होंने बेहतरीन हुक्मरानी की। इसकी तफसील में थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद कासिम को सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर की मुखालफत का सामना भी करना पड़ा और मोहम्मद बिन कासिम की जो फतूहात है उसी की वजह से फिर ये इस्लाम सिंध में, मुल्तान में और पूरे इलाके में फैल गया और मुस्लिम खिलाफत उसके इंतहाई ज़ेर असर आई। उन्होंने ज़बरदस्त हुक्मरानी की और ये आज भी तारीख़ में ज़िंदा है। ये तमाम इलाके उसके ज़ेर असर आए। इसके हवाले के तौर पर अगर आप मौर्रिख़ बिलाज़री और तिबरी ने इस वाक़ियात को बहुत ज़बरदस्त अल्फाज में नकल किया है, आप उनकी किताबें पढ़ेंगे इन मौर्रिख़ीन की, तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम कितने अजीम मुसलमान जर्नेल गुज़रे हैं। और उमवी खिलाफत के दौर में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक
کہ گورنر حجاج بن یوسف کے زیر نگرانی وہ فوجی سالار تھے، اور غالباً میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ان کے بھتیجے بھی تھے۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے ثقیف سے تھا، اور وہ اپنے دور کے بہترین فوجی قائد بھی تھے، بہترین حکمت عملی بھی اسے آتی تھی، اور وہ جنگوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ صرف 17-18 سال کی عمر میں اس نے سندھ پر حملہ کیا تھا، اور سندھ پر جو مہم جوئی ہے اس کی اس نے پھر بر صغیر میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تاریخ بتاتی ہے، وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس ولاگ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ عرب تاجر وہ بحر ہند میں دیبل کے علاقے میں، اس کو پہلے دیبل کہا جاتا تھا، وہ مسلمان تاجر آتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ ان کے جہاز پر بحری قزاقوں نے حملہ کیا، ان کا جو مال تھا، متاع تھا، اسباب تھے، وہ سارے ان سے چھین لیے، اور کچھ مسلمان مرد، خواتین، بچوں کو انہوں نے قید بھی کیا، کچھ کو مارا بھی۔ تو جب گورنر حجاج بن یوسف کو پتہ چلا تو اس نے پھر جو راجہ داہر اس وقت کے گورنر تھے اس کو خط لکھا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو اس نے فوراً ان تاجروں کا بدلہ لینے کے لیے اور قزاقوں کو سزا دینے کے لیے راجہ داہر کو ایک خط لکھا، اور ان کو کہا کہ ان قیدیوں کو آپ جلدی سے رہا کریں، اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ راجہ داہر نے انکار کیا اور کہا کہ جتنے بھی قزاق سمندروں میں رہتے ہیں ان پر میرا کوئی دسترس نہیں ہے، ان پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پھر حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا۔ جب انتقامی کارروائی سے راجہ داہر نے انکار کیا تو پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مہم کی قیادت مشورے کے ساتھ اس نوجوان محمد بن قاسم کو سونپی گئی۔ پھر اس نے دیبل پر حملہ کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 712 عیسوی میں دیبل کے مقام پر جب اس نے حملہ کیا تو اس نے اتنی تیزی سے گھڑ سواروں کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا تھا کہ پورا سندھ اور بر صغیر اس سے ہل گئے، اور سب سے پہلے اس نے اپنے تاجر جو قید ہوئے تھے ان سب کو آزاد کروایا، اور عورتوں کو آزاد کیا، بچوں کو آزاد کیا، اور ان کا جتنا لوٹا ہوا مال تھا وہ سب ان کے پیٹوں سے نکالا۔ تو محمد بن قاسم پھر رکے نہیں، اس نے پھر مکران پر نیرون کوٹ، جس کو حیدرآباد کہتے ہیں، مجھے بہت پسند بھی ہے، حیدرآباد سے میری بہت محبت بھی ہے، وہاں پہ ہمارا کاروبار بھی ہے، میرے کزنز وہاں پہ رہتے ہیں 40 سالوں سے، تو مجھے بہت زیادہ حیدرآباد شہر سے محبت ہے۔ پشاور کے بعد اگر میں کسی پاکستانی شہر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ حیدرآباد ہے۔ تو پھر اس نے حیدرآباد پر حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد نیرون کوٹ کے بعد اس نے جو 7 شریف ہے جس کو اس وقت سیوستان کہا جاتا تھا اس پر حملہ کیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد پھر اس نے ملتان کا رخ کیا، پھر ملتان کو بھی فتح کیا، اور اس طرح اس نے راجہ داہر کے خلاف انتہائی چابک دستی سے وہ جنگ جیتی۔ راجہ داہر نے بہت بڑی جنگ بھی دریائے سندھ کے قریب اس کے خلاف لڑی، مگر راجہ داہر کو اس نے شکست دی، اور یہ نوجوان مسلم فاتح یہ بر صغیر میں اسلام پھیلانے کی بہت بڑی پھر وجہ اور بنیاد بنی۔ اس طرح اسلام کا جو فروغ ہے وہ سندھ اور ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کی اسلامی حکومت کی وجہ سے قائم ہوا۔ تو یہ بر صغیر میں اسلام پھیلنے کی اصل وجہ ہے۔ پھر اس نے مقامی لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک رکھا، اس نے مذہبی معاملات میں بالکل کلی چھوڑ دی۔ اگر کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ان کے جو مذہبی جگہیں ہیں ان کو ختم نہیں کیا، ان پر کوئی مصیبتیں نہیں ڈائی۔ تو عوام کے ساتھ اس کی جو 2 سال پھر حکمرانی ہے اس کی بھی پھر مثال نہیں ملتی۔ اسلام پھیلنے کی بہت بڑی وجہ بنی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں رواداری کو فروغ دیا، اس نے انصاف کا نظام قائم کیا، اور انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنا زبردست حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کہ کسی کو بھی مذہبی
آزادی پر پابندی نہیں لگائی اور ان کے مذہبی رسومات کو اسی طرح جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ہندوؤں کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مندر اس کے ہوتے ہیں، اس میں بھی کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور جزیہ ادا کرنے کے بعد اور ہندوؤں پر اس نے جزیہ بھی رکھا، اور اس کے بعد انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی مذہبی رسومات وہ انجام دینے میں آزاد ہے۔ اسی طرح محمد بن قاسم کی تاریخ ہمیں اس کے انتظامی اصلاحات کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ جو انتظامی ڈھانچے میں اس نے اصلاحات کی تھی، وہ بھی مقامی جو لوگ تھے ان کے لیے انتہائی بہترین تھے، اور اس میں بھی مقامی لوگوں کو اس نے حصہ دیا اور ان لوگوں کو مختلف عہدوں پر تعینات کیا۔ تو محمد بن قاسم کی آمد وہ بر صغیر میں اور سندھ میں اسپیشلی، پھر اس کے جتنے بھی قریب علاقے ہیں اس میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اسلام یہاں پہ بہت زیادہ پھلا پھولا۔ اس طرح مسلم ثقافت اور تہذیب کا پھر ملتان اور حیدرآباد، کراچی، یہ سارے علاقے سندھ میں پھر یہ مرکز بن گئے۔ اس لیے پھر سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام بر صغیر میں سندھ پر حملے کے بعد پورے بر صغیر میں پھیلا ہے۔ تو یہ چند واقعات میں نے آپ کو بتائے، یقیناً آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہوا ہوگا کہ بر صغیر میں اسلام کے فروغ اور اسلامی تہذیب کی بنیاد کس طرح رکھی گئی تھی، اور رواداری، عدل و انصاف، مقامی ثقافت سے ہم آہنگی، یہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ اس سے کسی بھی انسان کا دل جیت سکتے ہیں، اور یہی اسلام پھیلنے کا ذریعہ بھی بنی۔ اس طرح بر صغیر میں جو صوفیہ کرام ہیں اور اولیاء کرام نے جتنا تبلیغ کا کام کیا ہے اور جو خدمات انہوں نے پیش کی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 30-40 سال ان صوفیاء نے 10ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی عیسوی کے درمیان انہوں نے زبردست محنتیں کی ہے۔ میں چند ایک کی مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثلاً سید علی حجویری، جسے داتا گنج بخش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سینکڑوں دوسرے جو صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لاکھوں انسانوں کی زندگی کو بدلا ہے۔ انہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ ان صوفیاء نے محبت کا درس دیا، انہوں نے امن کا درس دیا۔ یہ امن کا پیغام لے کر اسلام سے لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا۔ لاکھوں ہندوؤں کی زندگی انہوں نے بدل دی، اور اپنی زندگی میں کمال قربانیاں دے کر انہوں نے لوگوں کو قائل کیا۔ یہ تمام باتیں آپ جو کشف المعجوب اور فتوح الغیب جیسی کتابیں ہیں اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ بر صغیر میں ان صوفیاء نے کتنا کام کیا ہے اور کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ یقیناً یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ آپ ضرور ان 2 کتابوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفیہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب آپ کشف المعجوب اور فتوح الغیب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفیہ کرام نے کتنی قربانیاں بر صغیر میں اسلام پھیلانے کے لیے وہ دی ہے۔ دن رات ایک کر کے لوگوں کا تعلق وہ اللہ سے بناتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100% طریقوں پر خود عمل پیرا ہوئے، اور لوگوں کو دکھایا کہ اسلام اس زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بر صغیر میں اسلام پھیلنے کی اہم وجہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو غزنوی اور غوری اور ترک مسلم حکمرانوں کی فتوحات بھی آپ کو تاریخ میں ملتی ہے، یہ بھی بر صغیر میں اسلام پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہیں، اور انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کی اوراق کو پڑھیں گے تو اس میں 11ویں اور 12ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے جب شمالی ہندوستان پر حملے کیے تھے، وہ تاریخ آپ کو ملتی ہے۔ انہوں نے پھر وہاں پر حکومت قائم کی، اور ان کی حکومت کے بھی چند اہم اور بہترین واقعات ہیں۔ وقت
وقت کی کمی کی وجہ سے میں تمام کہانیاں اور واقعاتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، مگر سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جیسے حکمرانوں نے اپنی فتوحات کے ذریعے شمالی ہندوستان میں اسلامی ثقافت حکمرانی کی بنیادیں رکھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو 2-3 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ میں حوالہ کے طور پر تاریخ فیروز شاہی ایک زبردست کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، یا آپ تاریخ یمینی کی مثالیں میں آپ کو دوں گا، آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ اس میں ان کی فتوحات اور ان کے جو کردار ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان مسلمان حکمرانوں نے کیسے خوبصورت زندگی گزاری۔ محمود غزنوی ایک طاقتور مسلم حکمران آپ کو نظر آئے گا، آپ کو ایک فاتح نظر آئے گا، جنہوں نے 11ویں صدی عیسوی میں وسیع پیمانے پر فتوحات حاصل کی، اور انہوں نے اپنی فتوحات کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو پورے بر صغیر میں انتہائی زبردست طریقے سے انہوں نے متعارف کروایا، جو آج بھی لوگوں کے لیے مثال ہے۔ وہ غزنوی خاندان کے بانی سبکتگین کے بیٹے تھے، اور غزنی جو موجودہ افغانستان کا علاقہ انتہائی مشہور ہے اس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ انتہائی زبردست خاندان گزرا ہے، اور محمود غزنوی کا جو اصل نام تاریخ میں ملتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین تھا، اور انہیں عام طور پر پھر محمود غزنوی کہا جاتا تھا، اسی نام سے وہ پھر دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اور یہ بات بھی غلط ہے، آج میں اپنے ولاگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک لوہار تھا اور وہ لوہار کا کام کرتا تھا۔ محمود غزنوی یا اس کے والد بالکل بھی لوہار نہیں تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام تھے جو اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے غزنی کے امیر بنے اور بعد میں ایک عظیم حکمران بھی بنے۔ پھر اس کے بیٹے نے اسلام کے لیے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی، اور بر صغیر میں اسلام پھیلنے کی بنیادوں میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ اس طرح محمود غزنوی نے اپنے والد سبکتگین سے فوجی ٹریننگز بھی حاصل کی، ان کی تربیت اس کے والد جو بادشاہ تھے اس نے کی تھی۔ جوانی میں بھی اس نے کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے اور اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اس نے بہت سارے قریبی جو بادشاہ تھے ان کو متاثر کیا تھا، ان کے والد بھی انتہائی خوش تھے ان سے۔ تو محمود غزنوی ایک منظم اور طاقتور فوج بنانے کا کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے، اور اس نے اس طرح اپنی فوج کی تربیت کی تھی کہ وہ اس وقت کی جو فوجی تھی اس کا مقابلہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے جدید ترین اسلحہ، نیزے، تیر، کمان، تلواریں سب سے مسلح کیا تھا اپنی فوج کو، اور ان کی فوج میں تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ترکی شامل تھے۔ تو ترک جنگجوؤں پر مشتمل ان کی ایک فوج تھی جو نہایت بہادر بھی تھے، تجربہ بھی جنگوں کا بہت زیادہ تھا، اور وہ اس وقت تک لڑتے جب تک یا دشمن کا سر نہ کاٹ لے یا خود وہ موت کو گلے نہ لگا لے۔ تو جب ایسی فوج کے ساتھ وہ لڑے، اور مقامی افغانستان کے جو جنگجو لوگ تھے، نوجوان تھے، ان کو بھی اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، تو افغانستان کے لوگ بھی جنگوں کے لحاظ سے، سخت جنگی تربیتوں کے لحاظ سے پرانے زمانے سے وہ مشہور ہے۔ تو اس طرح اس نے ایک زبردست فوجی طاقت بنائی تھی، اور پھر وہ ہندوستان پر بارہا مرتبہ بر صغیر پر اس نے حملے کیے ہیں۔ ہزاروں سپاہی، گھڑ سوار، ان کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، وہ سب اس نے تیار کیے تھے۔ اور سب سے جو مشہور اس کا جو جنگ ہے وہ سومنات کا حملہ ہے، جس میں 30,000 سپاہی اس نے شامل کیے تھے، اور اس نے ہندوستان میں جو سومنات کے مندر تھے ان سب کو گرایا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہندوستان پر حملے کیے تاکہ اسے
حاصل کر سکے، اور جو سومنات کے مندر میں جواہرات تھے اور جو سونا تھا وہ اس سے اسلامی سلطنت کو مزید دوام دینا چاہتے تھے، اس کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو ہندوستان پر اس کے جو حملے تھے وہ مندروں میں رکھے ہوئے خزانے حاصل کرنے کے لیے تھا، مگر اصل تو اس نے جہاد کیا ہے، اس نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ دوسرے مذاہب کا احترام کیا ہے، دوسروں کی زمینوں کا بھی احترام کیا ہے، مگر اسلام دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی دعوت نہیں مانتا پھر وہ جزیہ دیتا ہے، اگر جزیہ بھی کوئی نہیں دیتا تو پھر اللہ کے نام پر جنگیں لڑی جاتی ہے۔ اس محمود غزنوی نے بھی ان تمام جنگوں کو جہاد کا نام دیا، اسلامی مہمات کا نام دیا، اور اسلامی ریاست کی توسیع کے لیے اس نے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر یہ جنگیں لڑی۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر تقریباً 17 حملے کیے، اور ان حملوں میں ملتان کا حملہ بھی شامل ہے، تانسیر کا حملہ بھی شامل ہے۔ خاص طور پر جو مشہور ہوا وہ سومنات کے مندروں پہ حملہ ہے، یہ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تاریخ نے محمود غزنوی کو ایک قابض کے طور پر بھی بیان کیا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے مندروں پر حملہ مال و دولت کے لیے کیا، مگر اس نے صرف اور صرف جہاد کی نیت سے یہ حملے کیے۔ محمود غزنوی نے سومنات کو فتح کیا، وہاں سے خزانے حاصل کیے، اور ان تمام مندروں کو اس نے مسمار کیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، مگر بر صغیر میں اسلام پھیلنے کی وجوہات میں محمود غزنوی کے حملے اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ وسطی ایشیا اور بر صغیر میں اسلامی ثقافت کے پھیلاؤ میں ان حملوں نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ محمود غزنوی نے غزنی کو عظیم علمی، ثقافتی اور سیاسی مرکز بنایا تھا، اور محمود غزنوی نے علماء، شعراء اور فنکاروں کو دربار میں مدعو بھی کیا، انہیں مرعات بھی دی۔ ان کے نتیجے میں انہوں نے فارسی زبان ہو گئی، اسلامی تہذیب ہو گئی، اس پر بھی بہت زیادہ کام کیا، اور بہت ساری کتابیں بنا کر لائبریریوں میں رکھی تاکہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ حاصل کرے۔ تو محمود غزنوی کی حکمت عملی، فوجی طاقت، اور اس نے جو جہاد کے نام پر جنگیں لڑی، تاریخ میں اس کو ایک عظیم فاتح کے طور پر وہ دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور اس کی یاد بر صغیر کی تاریخ سے نہیں مٹائی جا سکتی۔ اسی طرح بر صغیر میں اسلام پھیلنے میں جو مغلیہ سلطنت ہے اس نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، اور بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں بھی مغلیہ سلطنت کے واقعات کا احاطہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو دلی سلطنت کا قیام تھا 1206 سے لے کر 1526 تک، اور مغلیہ سلطنت 1526 سے لے کر 1857 تک، یہ بھی انتہائی اہم ہے، مگر ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا، اسی لیے میں مختصر کرتا ہوں کہ دلی سلطنت اور مغلیہ سلطنت نے اسلامی تہذیب اور تعلیمات کو بر صغیر کے کونے کونے تک پہنچایا تھا۔ مغل بادشاہوں نے بھی زبردست کام کیے اور اسلامی فن و ثقافت کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے مساجد، مدارس بنائے اور اسلامی ادارے قائم کیے تھے، وہ بھی اسلام پھیلنے کی بہت بڑی وجہ بنی تھی۔ اور اگر آپ ابن بطوطہ کی کتاب رحلہ اور ابو الفضل کی اکبر نامہ کو پڑھیں گے تو ان ادوار کی زبردست کتابیں اور تاریخ آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گی۔ جب تصوف کا اثر آپ دیکھیں اور آپ صوفیاء کی تحریکیں پڑھیں گے اور ان حکمرانوں کے حملوں کے بارے میں تمام تفصیلیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زبردست اسلامی تاریخ ہے بر صغیر کی۔ اور اگر آپ شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، حجت اللہ البالغہ،
اور شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بر صغیر میں ان حضرات کی قربانیوں کا پتہ چلے گا۔ اب تصوف کی تعلیمات تبلیغی تحریکوں میں بر صغیر اور اسلام کی جو تجدید ہے، اسلامی شعور کو کیسے بیدار کیا تھا وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اسلام کی تجدید اور اسلامی شعور کو کس طرح بیدار کیا تھا وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے اسلامی معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے جو زندگیاں کپائی ہے اور جو کوششیں کی ہیں وہ آپ کو تمام ان کتابوں سے پتہ چلے گا کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر بر صغیر میں اسلام کی آمد کے لیے کوششیں کی ہے۔ آپ کو اور ولاگز کی طرح آپ کو اس ولاگ نے بھی بہت مزہ دیا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے تاریخ کو رکھا، اس ترتیب کو رکھا کہ کس طرح مسلمان حکمرانوں نے اسلام کو بر صغیر میں پھیلایا اور محمد بن قاسم، صوفیہ کرام اور مغل بادشاہوں نے اپنی کوششوں سے بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا، اور آج کروڑوں مسلمان یہ کلمہ جب زبان سے پڑھتے ہیں تو ان سب میں ان حضرات کو بھی ثواب جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں نے تجارت کی غرض سے یا تبلیغ کی غرض سے یا جنگوں کی شکل میں فتوحات حاصل کر کے بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا تھا۔ یقیناً آپ نے اس ولاگ کو بھی انجوائے کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے فالو کرنے کے لیے اور میری ویڈیوز لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔